चलान की कितनी किस्में हैं, चलान को कौन सा सेक्शन डील करता है, और चलान अगर जब वह सबमिट हो जाता है मजिस्ट्रेट के पास तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं होती। तो लॉसेस कि अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुई और एफआईआर से 14 दिन हो चुके हैं तो फिर इंटरम चलान जो है वो कोर्ट में सबमिट करवाया जाएगा और उस इंटरम चलान की बेस पर भी ट्रायल जो है वो कमेंस हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा मुश्ताक। आप देख रहे हैं कानून के मुताबिक। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान फैसल सियाल एडवोकेट हाई कोर्ट। फैसल सियाल साहब से आज हमारा जो क्वेश्चन होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्या जमानत के बाद, क्या बेल के बाद केस खत्म हो जाता है। तो नाज़रीन, इस पे आज एक बड़ी ब्रीफली जो है वो हमारी डिस्कशन होगी। तो चलते हैं आज के हमारे मेहमान की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल सियाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी फैसल साहब, आप बताइएगा कि क्या बेल के बाद केस खत्म हो जाता है? जब जमानतें हो जाती हैं वो कहते हैं जी जमानत हो गई तो बस खत्म हो गया काम। असल में तो केस का आगाज ही वहाँ से होता है जहाँ पे लोग ये तस्वर करते हैं कि केस उनका ख़त्म हो गया है। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, जो मुद्दई होता है जब उसके अक्यूज्ड की बेल हो जाती है, जब उसका मुलजम जो है वो जेल से बाहर आ जाता है जी, तो वो यूं ही कंसीडर करता है कि जैसे अब उसका केस खत्म हो गया, उसका कुछ नहीं बना और वो बड़ा परेशान होता है, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, दिल बर्दाश्त हो जाता है। लो जी, हमारा अदालतों ने क्या इंसाफ किया हमारे साथ। हाँ, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बेल जो है वो एक टेंटेटिव असेसमेंट होती है जिसने अपेरेंटली कोर्ट ने ये देखना होता है कि क्या इस मुलजम को इन फ्यूचर में पनिशमेंट हो सकती है या ये बरी हो जाएगा। डाउट एंड डेट्स जब केस में होंगे थोड़े बहुते तो उस बेस पे बेल जो है वो कोर्ट्स जो है वो ग्रांट कर देती हैं, क्योंकि उनका जो पीछे लॉजिक ये है क्यों बेल दे दी जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर एक बंदे को साल आप बिहाइंड द बार रखते हैं, देर आफ्टर जब उसका ट्रायल कंक्लूड होता है वो कोर्ट उसको एक्विट कर देती है, उसको बरी कर देती है, तो क्या वो साल जो उसने पीछे पनिशमेंट बिहाइंड द बार रहा है वो उसने किस जुर्म की सजा काटी है। इस वजह से कोर्ट्स लीनियंट व्यू लेती हैं और वो बेल ग्रांट कर देती हैं। बेल के बाद ही इनफैक्ट हमारा केस का आगाज होता है, एक ट्रायल चलता है। ट्रायल में कोर्ट इन द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल कोर्ट पनिशमेंट देती है या अक्यूज्ड को एक्विट करती है, उसे बरी कर देती है। ठीक है, तो ट्रायल का आगाज कैसे होता है, कहाँ से होता है? अगर ये देखें, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया कि इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट के पास केस चला जाता है, कोर्ट में एक चलान सबमिट होता है। यहाँ पे जो ब्रीफली मैं आपको बताता चलूँ कि ये चलान क्या होता है। चलान एक पुलिस रिपोर्ट होती है, 173 सेक्शन है सीआरपीसी का, उसको मैं आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ ताकि जनरल पब्लिक एज वेल एज जो न्यू कमर एडवोकेट्स हैं और दूसरे स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं वो उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। आप तक मैसेज कन्वे का मोड है वो एक सिंपल मोड हमने इख्तियार किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। जी बिल्कुल। बात चल रही थी चलान की। चलान को जो डील करता है वो 173 सेक्शन डील करता है। अब जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होती है, देखें पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी को सजा दे या किसी को बरी कर दे। इनफैक्ट सजा देना या किसी को बरी कर देना ये अदालत का इख्तियार है। अदालत उसमें कॉग्निजेंस कब लेती है, कब एक मैटर जो है वो अदालत उसको डिसाइड करती है, जब एक पुलिस रिपोर्ट जेर दफा 173 जिसको हम रोजमर्रा की लाइफ में चलान कहते हैं, वो चलान जमा करवाती है और उसके बाद कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस लेते हैं। देखें, चलान में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का ब्रीफ जो है वो बता देती है। अब देखें सेक्शन 173 जो है उसका सब सेक्शन ए जो है उसमें ये मेंशन है कि चलान में क्या क्या, चलान एक जो पेपर होता है उसके ऊपर क्या क्या लिखा होता है जी। उस चलान के ऊपर पार्टीज के नेम लिखे होते हैं, जो मुद्दई है उसका नाम लिखा होता है, जो मुलजम है उसका नाम लिखा होता है जी। उस चलान के ऊपर ब्रीफली ये लिखा होता है कि कौन से जो मुलजम है वो बेगना कर दिए गए हैं और वो एफआईआर में थे। उस चलान में ये लिखा होता है कि कौन से वो मुलजम है जो कि अब्सकॉन्डर हो चुके हैं। उस चलान में ये लिखा होता है कि कौन से मुलजम है जो कि हिरासत में है। नेक्स्ट जो उसका आप कॉलम देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि कौन से विटनेसेस होंगे उस चलान के जी। यानी कि जो केस या कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ है
اس کے کون سے وٹنسز ہیں، اس کو مطلب چھان بین کر کے اچھی طرح اس کی چھانٹی کر کے تو اس کیس کو جب عدالت کی ہینڈ اوور کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں چلان. وہ جو چلان آئی تھنک پیش کرتا ہے. جی رائٹ. اب میں یہ بھی آپ کو فردر بتاتا ہوں کہ وہ چلان کیسے ایک پولیس افیشل جو ہے، یہ تاکہ آپ اگر کوئی ہمارا ویور جو ہے وہ پولیس افیشل ہے تو اس کے لیے بھی اس میں گائیڈنس ہو. بات چل رہی تھی کہ وٹنسز پہ جو اس کے کالمز ہیں اس میں وٹنسز مینشن ہوتے ہیں. دیر آفٹر اس میں جو اکرنس ہوئی ہے، جو سٹوری ایف آئی آر کی نریٹڈ سٹوری ہے وہ لکھی ہوتی ہے، اور اس کے فائنل پہ جا کے چلان کی جو سیکنڈ پیج ہوتا ہے، آپ اگر پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو وہاں پہ پولیس ان شارٹ اپنا کنکلوژن اس میں مینشن کرتی ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو مائی انویسٹیگیشن یہ لوگ گلٹی پائے گئے ہیں، یہ لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں، ان لوگوں کو ہم نے جیل میں بھیج دیا ہے، ان لوگوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ان لوگوں یہ لوگ دیکھنا ہے. جی. اس سارا وہ چلان کے اوپر یہ تمام چیزیں بریف ایک ہسٹری تیار کی جاتی ہے. پولیس رپورٹ مین کہ کوئی بھی انفارمیشن جو ڈیورنگ انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کو سم اپ کر کے اس چلان کے اوپر وہ عدالت میں جمع کروایا جاتا ہے. دیکھیں اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ڈائریکٹلی عدالت میں جمع نہیں ہوتا. لا سیز کہ جو چلان ہے وہ آپ پبلک پراسیکیوٹر کے پاس جائیں گے، پبلک پراسیکیوٹر اس کو ریکمینڈ کرے گا، اس کو پاس کرے گا، اور چلان ول بی سبمٹ ان کورٹ تھرو پبلک پراسیکیوٹر. اب ایک کوسچن پیدا ہوتا ہے، ڈی ڈی پی یا اے ڈی پی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. جی وہ پبلک پراسیکیوٹر. جی ٹھیک ہے. اب کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آفینس کمٹ ہوا ہے تو وہ کیا چلان جو ہے وہ میجسٹریل کورٹ میں جائے گا یا وہ چلان سیشن کورٹ میں جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر ایک کسی نے مرڈر کیا ہے، مرڈر کی جو اختیار سماعت ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس ہے، یا جیسے کہ انہوں نے آگے کانفر کیے ہوتے ہیں اپنے پاورز ایڈیشنل سیشن جج، تو یہ ٹرائبل بائی سیشن جج ہوتا ہے. آئی مین کہ ٹرائبل بائی ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب کوسچن یہ مائنڈ میں آتا ہے کہ کیا ایسا کیس جس میں مرڈر ہوا ہے اور وہ ٹرائبل بائی سیشن جج ہے تو اس کا چلان میجسٹریٹ کے پاس جمع ہوگا، سبمٹ ہوگا، یا اس کا چلان ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس ڈائریکٹلی سبمٹ ہوگا. جی ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لا سیز کہ جو سیشن کورٹس ہیں، سیشن جج ہے وہ کریمنل اوریجنل جیورسڈکشن نہیں رکھتا. سیشن جج کسی بھی کیس کو ڈائریکٹ اس کی کاگنیزنس نہیں لے سکتا. دیکھیں جب چلان جو ہے وہ ہمیشہ پہلے سبمٹ ہوتا ہے، جو کنسرنڈ اس پولیس اسٹیشن کا میجسٹریٹ ہے اس کے پاس سبمٹ ہوگا. جی. اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ کیا وہ ٹرائبل بائی میجسٹریٹ ہے یا ٹرائبل بائی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، آئی مین جیسے کہ ایڈیشنل سیشن جج ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ ٹرائبل بائی ایڈیشنل سیشن جج ہوگا تو وہ اس کو ایز اٹ از فارورڈ کر دے گا ایڈیشنل سیشن جج کے پاس. اچھا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو دفعات لگی ہوتی ہیں آفینسز پہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹرائبل بائی ایڈیشنل سیشن جج ہے یا وہ ٹرائبل بائی میجسٹریٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کرتا چلوں. تمام وہ آفینسز جن کی پنشمنٹ ڈیتھ نہیں ہے، سیکشن 30 سے اس کو وہ ٹرائبل بائی میجسٹریٹ ہے. اور وہ آفینسز جس کی سزائے موت ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہے اس کو وہ ٹرائی کرتا ہے. اچھا یہ تو پھر اس کا مطلب گنے چنے کیس ہیں، 2 4 5 اس طرح کے افینس ہیں جو کہ جاتے ہوں گے سیشن جج کے پاس. بہت سارے ایسے جو سیریس ان نیچر کیسز ہوتے ہیں جن کی پنشمنٹ لا میں ڈیتھ پرووائڈڈ ہے، وہ ٹرائبل بائی سیشن جج ہوتے ہیں. باقی جو کیسز ہوتے ہیں وہ ٹرائبل بائی میجسٹریٹ ہوتے ہیں. جی. ایک چیز میں آپ کو ویری امپورٹنٹ بتاتا چلوں یہاں پہ. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں جب تک پولیس کے پاس انویسٹیگیشن رہتی ہے اس وقت تک پولیس لوگوں کو، ملزم کو بلیک میل کر رہی ہوتی ہے، پولیس لوگوں کو کر رہی ہوتی ہے. سارے نہیں، آلموسٹ. ہمارا جو سسٹم ہے اس میں فرینڈلی پولیس نہیں ہے، بلکہ جو پولیس ہے اس کی جو مائنڈ سیٹ اپ ہے وہ ملٹری مائنڈ سیٹ اپ ہے. یہ فرینڈلی فیصل صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہاں پہ تو ہماری جو ملٹری ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فرینڈلی ہے ہمارے ساتھ بنسبت پولیس کے. روزمرہ کی لائف میں محسوس تو یوں ہی ہوتا ہے
ملٹری والے زیادہ فرینڈلی ایٹماسفیئر آپ کے لیے کریٹ کرتے ہیں، اصل حقائق کو سمجھتے ہیں، خام خواہ آپ کو تنگ نہیں کرتے. اگر ان کی سمجھ میں آتا ہے ایون کہ وہ ایک ناکے پہ کھڑا ہوا صوبائی بھی ہے نا، اگر اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو وہ اس کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہی جانے دو. اچھا جو مین ہمارا پوائنٹ ہے اس کی طرف میں جا رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن، جب انویسٹیگیشن آپ کی کنکلیوڈ ہوگی، آپ نے پولیس رپورٹ تیار کر لی اور اس کے بعد چلان جو ہے وہ سبمٹ فار میجسٹریٹ ہو گیا جی، تو جو ہماری روزمرہ کی لائف میں دیکھنے میں آتا ہے کیا اس کے بعد پولیس کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انویسٹیگیشن چینج کر لے یا نہیں ہے. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ پولیس کے پاس آفٹر سبمیشن آف چلان کوئی ایسی پاورز نہیں ہے کہ وہ چینج آف انویسٹیگیشن کر لے. اچھا وہ فائنل ہو جاتا ہے جی، وہ اس کے بعد اگر مدعی یا وہ جو ملزم ہے ان میں سے کوئی بھی اپلیکیشن دیتا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ چینج کی جائے گی کسی اور کے بعد، تو وہ ایک فائنل کنکلوژن ہوتی ہے. جی، وہ انویسٹیگیشن چینج نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے اگر چلان سبمٹ ہو جاتا ہے تو جی، چلان سبمٹ ہونے کے بعد جی اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس آ گئی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دیٹ از ناٹ پارٹ آف انویسٹیگیشن، ٹھیک ہے، اور جس کی بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کو چینج کر دیے جائے، آپ وہ سیم انویسٹیگیشن آفیسر چینج کر دیا جائے. جی انویسٹیگیشن چینج کر کے کسی دوسرے آفیسر کے پاس چلی جائے اور وہ میں وہاں پہ اپنی جو ایویڈنس ہے وہ پروڈیوس کروں گا اور میں اپنی انوسینٹ ثابت کروں گا، یا میں اب جو اگر وہ کمپلیننٹ آف دا کیس ہے تو وہ کہتا ہے جی میں وہ ایویڈنس جو ہے اس ایویڈنس کی بیس پہ میں اس کو گلٹی پروو کروں گا. تو اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسی ایویڈنس آ گئی ہے تو آفٹر سبمیشن آف چلان آپ وہ کورٹ میں پروڈیوس کریں، کیونکہ کورٹ کے پاس ٹرائل میں کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ اس نے کنوکٹ کرنا ہے یا کسی کو ایکوٹ کرنا ہے. یہ ہمارے پاس ایک میں لا پڑھ رہا تھا 2019 PCRLJ پیج 130، یہ آنریبل ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے، لاہور ہائی کورٹ کا. اس میں ہوا یہ یوں کہ آفٹر سبمیشن آف چلان جو IG پولیس ہے اس نے انویسٹیگیشن جو ہے وہ چینج کر دی. ٹھیک ہے، تو جو امپیونڈ آرڈر ہے جو کہ IG پولیس نے پاس کیا اس کو ایز اے امپیونڈ آرڈر اسیل کر دیا گیا بیفور آنریبل لاہور ہائی کورٹ، اور یہ وہاں پہ ڈیفینس یہ لیا گیا کہ IG کے پاس اختیار حاصل نہیں ہے کہ جب کورٹ میں چلان سبمٹ ہو جائے اور اس کے بعد وہ انویسٹیگیشن کو چینج کر دے. تو آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے اس پوائنٹ کو انڈورس کیا اور اس میں یہ ہیلڈ کیا کہ آفٹر سبمیشن آف چلان انویسٹیگیشن چینج نہیں ہو سکتی، اور یہ آرڈر جو پاس کیا گیا یہ ناٹ سسٹینیبل ان دا آئی آف لا ہے. تو جو میرا آپ کو مین میسج جو میں آپ آڈینس کو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ پولیس چلان سبمٹ کروا دیتی ہے بیفور میجسٹریٹ جی تو اس کے بعد کوئی کسی قسم کی انویسٹیگیشن چینج نہیں ہو سکتی. آپ کو پولیس کے سے نہیں ڈرنا چاہیے، وہ آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے بالکل ہرگز ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا، اور آپ نے اپنا جو سٹانس ہے اس پہ کھڑے رہنا ہے. اور وہ انویسٹیگیشن چینج کرنے کی بات کریں یا وہ انویسٹیگیشن چینج کریں تو دیٹ از انلیگل ان دا آئی آف لا، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج جو ہمارا، کیونکہ دیکھیں آج ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بیل اگر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یا اس سے پہلے آخر کورٹ کا کاگنیزنس لیتی ہے، کورٹس نے پولیس سے میٹر ہمارا اب ٹورڈز کورٹس جا رہا ہے. پہلے ہم نے ڈسکس کیا FIR کب ہوتی ہے دیر اور FIR کن آفینسز میں ہوتی ہے، اس کے بعد ہم نے یہ کنسیپٹ بتایا کورٹ کو. اس کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ ریمانڈ کیا ہوتا ہے، ریمانڈ کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ بیل کیا ہوتی ہے، اور بیل کے بعد آج ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد کورٹ کی طرف میٹر کب جاتا ہے اور کورٹ کب ایک بندے کو سزا اور جزا دیتی ہے. جیسا کہ پہلے ہم نے شروع میں آغاز میں یہ بات کی ہے کہ جب بیل ہو جاتی ہے تو ہماری سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے کچھ کیس کا بنا نہیں ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے کیس کو گیو اپ کر دیتے ہیں. تو کیس کا آغاز جو ہے وہ اس کے لیے فرسٹ جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے 173 چلان. تو چلان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسز سم ٹائم یہ پریکٹیکل لائف میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سال یہ پولیس والے جو ہیں وہ چلان جمع نہیں کرواتے کورٹس میں، اور کورٹس اس کے پراپر ایویڈنس نہیں ہوتی اور بندے کو کنوکشن نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو لوگ ہیں وہ 2-3 سال
عدالتی پروسیجر میں وہ خجل اور ذلیل ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اگر آپ نے کوئی ایف آئی آر کروائی ہے اور اس کے بعد بندے کی بیل ہو گئی ہے اور آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی تو آپ کنسرن علاقہ میجسٹریٹ کے پاس اپلیکیشن دیں گے کہ یہ چلان جو میرا کیس ہے, میری ایف آئی آر, اس کا چلان یہ عدالت میں جمع کروائیں تاکہ ٹرائل کمنٹس ہو سکے اور اس کے بعد ملزم کو سزا ہو سکے, کیس کو پراپر سنا جائے. کیس کو پراپر سنا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو قانون یہ کہتا ہے کہ 14 دن کے اندر پولیس انچارج آف دا پولیس اسٹیشن از ریسپانسبل ٹو سبمٹ چلان ان کورٹ ود ان 14 days. کس ڈیٹ سے؟ ایف آئی آر کے بعد؟ جس دن ایف آئی آر ہوتی ہے اس دن کے بعد 14 دن کے اندر پولیس نے عدالت میں چلان جمع کروانا اس کے پابند ہے. حالانکہ پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہوتا. کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن وہ چلان جمع نہیں کرواتے. یہ جسٹ آپ لوگوں کے لا علمی کے کا فائدہ وہ پولیس آفیشلز اٹھا رہے ہوتے ہیں اور وہ چلان جمع نہیں کرواتے. اچھا ایک بات اور چیز میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں, دیکھیں آپ کی ایف آئی آر ہوگی, اس کے بعد انویسٹیگیشن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی. چلان جو ہے عموماً پولیس جمع سبمٹ جو ہے چلان عموماً پولیس جو ہے وہ سبمٹ کرواتی ہے جب ان کی انویسٹیگیشن کنکلیوڈ ہو جاتی ہے. تو لاسز کہ اگر آپ کی انویسٹیگیشن کنکلیوڈ نہیں ہوئی اور ایف آئی آر سے 14 دن ہو چکے ہیں تو پھر انٹرم چلان جو ہے وہ کورٹ میں سبمٹ کروایا جائے گا اور اس انٹرم چلان کی بیس پر بھی ٹرائل جو ہے وہ کمنٹس ہو سکتا ہے. اور اچھا ایسے بھی ہوتا ہے انکمپلیٹ جس کو کہتے ہیں. جی. اب دیکھیں ہمارے پاس دو چیزیں یہاں پہ میں آپ کو چلان کی کائنڈس بھی بتاتا چلوں. ایک انٹرم چلان ہے اور ایک کمپلیٹ چلان ہے. انٹرم چلان کیا ہوتا ہے جس میں ابھی تک انویسٹیگیشن کنکلیوڈ نہیں ہوئی لیکن 14 days ہو گئے ہیں کورٹ کے, اور یہ لا میں مینشن ہے کہ آپ کو 14 days کے اندر جو انٹرم چلان ہے وہ سبمٹ کروانا ہے. اور جو فائنل چلان ہے جو کمپلیٹ ہے وہ 173 کے تحت وہ بھی, یہ دونوں چلان جو ہے وہ 173 ہی ان کو ڈیل کرتا ہے. وہ آپ نے فیصل صاحب جو انکمپلیٹ چلان ہے کیا یہ بھی اسی طرح ہی مطلب ہوتا ہے کہ اس میں بعد میں چینجنگ نہیں ہو سکتی, یا وہ انڈر پروسیس ہوتا ہے یا وہ چینج ہو سکتا ہے جو اس میں وہ چیزیں پہلے جمع کرا دی جاتی ہیں؟ دیکھیں انٹرم چلان جو جب کورٹ میں سبمٹ ہو جاتا ہے اس میں ابھی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی. جب اس کی انویسٹیگیشن کنکلیوڈ ہو جاتی ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی تو وہ کمپلیٹ چلان جو ہے وہ کورٹ میں سبمٹ کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کورٹ میں جو آپ نے وہ تو جسٹ آپ نے ایویڈنس پروڈیوس کرنا ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو گلٹی ڈکلیئر کروانا ہوتا ہے. تو ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ مین جو ہم نے فوکس رکھا ہے وہ اس چیز پہ رکھا ہے کہ بیل کے بعد بھی کیس جو ہے وہ اصل کیس کا آغاز بیل کے بعد ہی ہوتا ہے. اگر کسی کی بیل ہو جاتی ہے تو آپ ہرگز پریشان نہ ہو کہ اب وہ بری عظما ہو گیا, اس کو کوئی پوچھے گا نہیں, بلکہ اس کا ایک چلان جو ہے وہ کورٹ میں آپ اگر جمع ہو چکا ہے پہلے پولیس نے کروا دیا تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز آپ میجسٹریٹ کے پاس اپلیکیشن دے کے وہ چلان کورٹ میں جمع کروائیں گے. اور ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ چلان کی کتنی قسمیں ہیں, چلان کو کون سا سیکشن ڈیل کرتا ہے, اور چلان اگر جمع سبمٹ ہو جاتا ہے میجسٹریٹ کے پاس تو اس کے بعد انویسٹیگیشن چینج نہیں ہوتی. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہوگا کہ اگر چلان کورٹ میں سبمٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کورٹ کا کیا کام ہے اور ملزم کو وہ کیسے کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا, اور جو پراسیکیوشن ہے وہ کیسے اپنے کیس کو پروو کرے گی, اور جو اکیوزڈ ہے وہ کیسے اپنے آپ کو انوسینٹ ڈکلیئر کرے گا. تھینک یو سو مچ فیصل سیال صاحب, آپ نے ٹائم دیا, آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کی. ناظرین اگر آپ میں سے کوئی بندہ کسی قسم کا, ہمارا کوئی بھی ویور فیصل سیال صاحب سے کوسچن کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہمارا نمبر جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے, تو اس نمبر پہ ان کو واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں, ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہماری ڈسکرپشن کے تھرو کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ ہمیں میسج کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں. ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ فیصل سیال اور راجہ مشتاق کو اجازت, ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. پاکستان زندہ باد.